अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए शराइत आयद कर दी। क्या मुज़ाकरात का नाम लेकर तालिबान वक्त हासिल करना चाहते हैं? फौज की कुर्बानियां जारी, सियासतदान कब फैसला कर पाएंगे? मुशर्रफ अदालत में पेश हो गए। ईरान भी पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगा। पाक ईरान ताल्लुकात कशीदा होने का खदशा। बिलाखिर हुकूमत ने वही किया जो पाकिस्तान के लिबरल हल्के मुतालबा कर रहे थे। लिबरल हल्के ये कह रहे थे कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए पैरामीटर्स तय कर लेने चाहिए, हदूद और कयूद का तयन हो जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त हुकूमत का ये कहना था कि मुज़ाकरात किए जाएंगे, मुज़ाकराती वाहिद हल हैं और किसी किस्म की शराइत का जिक्र नहीं था। लेकिन अब हुकूमत ने मुज़ाकरात ये कहकर बंद कर दिए हैं कि जब तक तालिबान हमले बंद नहीं करेंगे, जब तक सिक्योरिटी एहलकारों को जो निशाना बनाया जा रहा है ये सिलसिला बंद नहीं होगा, तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी के साथ बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले जब हुकूमत ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात की, जब चौधरी निसार अली साहब ने ऐलान किया, तो जो सारी की सारी डेवलपमेंट्स थी वो मुकम्मल तौर पर छुपाई गई और ये एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि शायद हुकूमत गुफ्तगू नहीं कर रही। लेकिन जब हकीमुल्लाह महसूद पर ड्रोन हमला हुआ तो उसके बाद हुकूमती अकाबरीन का ये कहना था कि बहुत ज्यादा इसमें डेवलपमेंट हो चुकी थी और मुज़ाकरात के नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन इस ड्रोन हमले ने सारा अमल बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद कमेटी का ऐलान हुआ तो उसमें जर्नलिस्टों को शामिल किया गया और बिल्कुल हर चीज को एक्सपोज किया गया। जैसे पहले जो कमेटी थी, जो मुज़ाकरात की कोशिशें थी, उनको छुपाने की कोशिश की गई, दूसरी दफा उसको बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया गया। लेकिन उस वक्त भी कोई शराइत नहीं रखी गई, जबकि पाकिस्तान की बहुत सारी सियासी जमातें ये मुतालबा कर रही थी कि कुछ न कुछ शराइत होनी चाहिए। अब जब ये वाकया हुआ, मोहम्मद एजेंसी से ये खबरें आई कि 23 एहलकारों को कत्ल कर दिया तालिबान ने, तो अब हुकूमत ने कहा है कि जब तक मामलात इस तरह से नहीं होंगे कि तालिबान हमले बंद नहीं करेंगे, उनके साथ बिल्कुल गुफ्तगू नहीं होगी। हुकूमत का ये जो रोलर कोस्टर ड्राइव है ये किस अंजाम तक ले जाएगी इस अमल को? मुज़ाकरात जो बहुत सारे लोग समझते हैं कि यही एक तरीका है मामलात को हल करने का, लेकिन हुकूमत की हैंडलिंग क्या है, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, आज हम बात करेंगे। जनाब वसीम अख्तर साहब MQM के रहनुमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब वसीम अख्तर साहब। वालेकुम सलाम। वसीम साहब, मुज़ाकराती अमल बड़ा अच्छा ये कदम था, बहुत सारे लोगों ने सराहा भी इसको, लेकिन जिस अंदाज में हुकूमत ने हैंडलिंग की है, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अब ऐसा लग रहा है कि ये जो सारा वक्त गुजर गया पीछे, वो तालिबान ने उससे गेन किया है, अपने आप को जो रीग्रुप करने की वो कोशिशें कर रहे हैं, शायद उन्हें इन कोशिशों में कामयाबी हो गई होगी। बिल्कुल, मैं इत्तफाक करूंगा इस बात से। वो सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि मेरी नजर में वो बेवकूफ बना रहे हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को प्रेशर में ले रहे हैं, प्रेशर में ले चुके हैं। और दूसरी बात, वो जो विंटर्स हैं, सर्दियां गुजारना चाहते हैं। फिर अगर आप निगोसिएशंस को देखें भी, दोनों साइड्स पे कंफ्यूजन का शिकार हैं दोनों पार्टियां जो निगोसिएशंस कर रही हैं। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि हमारे फौजियों की गर्दनें काटी जा रही हैं, FC के सिपाहियों की गर्दनें काटी गई, उनको शहीद किया गया, और बड़ी बेदर्दी से। वीडियो अगर आपने देखी हो तो इससे ज्यादा हो नहीं सकता। इंसानियत की तजलील, जिस तरह से उन्होंने उनकी बॉडीज को रखा है सड़क पे गर्दनें काट के। अब भी अगर, और आई एम श्योर जब मैंने और आपने देखा है ये, तो मेरे फौजी भाई जो हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो अफसरान हैं, बड़े चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, या उनसे नीचे जितने जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स, कोर कमांडर्स, इन्होंने भी देखी होंगी। क्या इनका खून जो है वो जोश नहीं मारता? इनकी ट्रेनिंग हुई हुई है ये वाली फोर्सेस की। इन्होंने ओथ लिया हुआ है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए। मेरी नजर में, ये मेरे अपने व्यूज हैं कि हुकूमत हथियार डाल चुकी है। हुकूमत की तरफ देखना इस वक्त बेकार है मेरी नजर में, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सिंध की गवर्नमेंट हो। और ये लीडरशिप क्वालिटीज किसी में नहीं है। सब डरपोक हैं, लीडर्स डरपोक हैं, डरते हैं अपने वोट बैंक के हवाले से, अपने सूबों के हवाले से।
میری نظر میں اب بال جو ہے وہ آرمی کے کورٹ میں ہے. دیکھیں میرا مشورہ یہ ہوگا, یہ میری رائے ہے. جی میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ کا اس پہ کمنٹ چاہتا ہوں. پھر میں اگر اپنی بات کمپلیٹ کر لوں, پلیز میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں, تو وہ ایک ٹیمپو بنتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ حکومت آپ کو کبھی آرڈرز نہیں دے گی. ہم حکومت کے جو لیڈران ہیں وہ ڈرپوک ہیں, وہ ہمت والے نہیں ہیں, ان میں ہمت نہیں ہے, وہ نہیں مقابلہ کر سکتے. انہوں نے پروف دے دیے ہیں یہ والے. اب بال جو ہے وہ آرمی کے کورٹ میں ہے. اگر آرمی نے اس وقت ریئیکٹ نہیں کیا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کے ملک پہ جب کوئی حملہ کرتا ہے تو آرمی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو مار بھگائے یا اس سے لڑے. اب لڑائی میں نیچرل ہے, یہ لڑائی میں اگر کوئی ہارتا ہے, خدا نہ خواستہ ہماری آرمی ہار جائے تو طالبان ٹیک اوور کر لیں گے پورے ملک میں, اور اگر ہماری آرمی جیت جائے تو وہ بھاگ جائیں گے یہاں سے. کنٹرول اس وقت میری نظر میں جمہوریت کا نہیں ہے, نہ سیاسی گورنمنٹ کا ہے. آرمی کی رسپانسبلٹی ہے وہ ریئیکٹ کرے اس ٹائم پہ. اگر نہیں کرے گی تو یہ حاوی ہو جائیں گے, تو پھر آرمی کا کنٹرول بھی ختم ہو جائے گا اس ملک سے. یہ میری اپنی سوچ ہے. آج آرمی کا کنٹرول ہے آپ کے ملک پہ. یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن وسیم صاحب طالبان بھی پاکستان کے آئین اور ریاست کو, قانون کو نہیں مانتے اور اس کو توڑنا چاہتے ہیں. تو آرمی بھی اگر جو سول ہماری لیڈرشپ ہے, جو آئین کہتا ہے کہ لیڈنگ رول سول لیڈرشپ کا ہوگا, اگر اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے خود سے فیصلہ کرنے لگ جائے تو وہ بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. تو پھر فرق کیا ہوا دونوں میں؟ واہ واہ, بہت خوب, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. آج کہاں ہے آئین, کہاں ہے قانون, کہاں ہے جمہوریت؟ آپ کے گردنیں کاٹی جا رہی ہیں پولیس اور فوجیوں کی. یہ جمہوریت ہے, یہ آئین ہے, یہ قانون ہے. اس کو تو آپ برداشت کر رہے ہو. اس پہ تو آپ کہتے ہو کہ ناراض ہو گئے ہیں کچھ لوگ, پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں, ان کو معاف کر دو, گمراہ ہو گئے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے نا. تو جب وہ آئین قانون کو نہیں مانتے تو پھر اگر آپ نے جو سوال کیا, یہ جو جمہوریت پسند, یہ جمہوری جو لوگ ہیں سو کالڈ جمہوریت, مجھے تو پورے ملک میں نظر نہیں آتی. آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ کراچی کی معاملات لے لیں, آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ 3rd ڈگری ٹارچر کر رہی ہیں لوگوں پہ, عوام پہ. مسنگ پرسنز ہیں پورے صوبوں میں, بلوچستان سے لے کے سندھ میں. تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہاں جمہوریت نہیں ختم ہوتی. تو اب میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں بھی جمہوریت کا ہی پیروکار ہوں, جمہوریت کو ہی مانتا ہوں, مگر آج جو حالات ہیں ملک میں, میں ان حالات کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں آپ سے. میں ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ ہوں, مگر آج سول گورنمنٹ جو ہماری جمہوریت سو کالڈ والی حکومتیں ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ڈرتی ہیں, گردنیں کاٹی جا رہی ہیں, معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے. گجرانوالے میں ابھی ایک میجر کو شہید کیا ہے. تو اب ذمہ داری فوج پہ آتی ہے. میں پھر آپ کو ریپیٹ کروں گا, اگر فوج نے اب ری ایکشن نہیں کیا تو فوج کے جو قبضے میں یہ ملک ہے, فوج قابض ہے اس ملک پہ. وہ قابض کیسے ہے کہ فوج اس ملک کی فورس ہے. اگر کوئی میلی نگاہ سے اس ملک کو دیکھے گا تو فوج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو وہ مار بھگائے. اور آج اگر فوج نے یہ اسٹیپ نہیں لیا تو جو دہشت گرد آپ کے ملک میں بیٹھے وہ آپ پہ قبضہ کر لیں گے. پھر فوج کا جو قبضہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ رائٹ ٹائم ہے آپ کو ری ایکٹ کرنے کا. لوگ مر رہے ہیں, بڑے بڑے لیڈران تو بنکرز میں بیٹھے ہیں, عوام مر رہی ہے. تو کون ری ایکٹ کرے گا؟ کس کی طرف قوم دیکھ رہی ہے؟ قوم نواز شریف صاحب کی طرف اب نہیں دیکھ رہی, اب چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف دیکھ رہی ہے. بہت بہت شکریہ وسیم اختر, بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جو صورتحال ہے اس وقت, جس طرح گردنیں کاٹی جا رہی ہیں, اب بال جو ہے وہ پاکستان ملٹری کی کورٹ میں ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اور ضبط کی, برداشت کی ہمت نہیں ہے. اگر اسی طرح ہوتا رہا تو طالبان اس ملک کو ٹیک اوور کر لیں گے, کیونکہ لوگوں کو اب جو نواز شریف صاحب ہیں, جو سندھ کی حکومت ہے, اس سے کوئی امید نہیں. فوج کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا کلا کما کرے اور ان کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کرے. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم
بات کریں گے کرنل ریٹائرڈ نور محمد جو والد ہیں میجر جہانزیب کے، جنہیں آج دہشت گردوں نے پشاور میں شہید کر دیا، اور ان کے ساتھ ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت، اور ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو پاکستان فوج کے افسران نشانہ بنے ہوئے ہیں، سیکورٹی اہلکار نشانہ بنے ہوئے ہیں، پاکستان ملٹری کے اندر مورائل کس طرح سے ہوگا۔ بات کرتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بڑی ہمت سے، بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ آج پشاور میں ایک واقعہ ہوا جس میں سیکیورٹی فورسز کے میجر جہانزیب کو شہید کر دیا گیا۔ دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا، ان کے ساتھیوں نے، اور انہوں نے مقابلہ کیا، ان کو گولیاں لگی اس مقابلے میں، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ شہید ہو گئے اپنے اس وطن کے لیے جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے فوج اختیار کی تھی، فوج کا شعبہ اختیار کیا تھا۔ میجر جہانزیب کا تعلق ملتان سے تھا، ان کی عمر 31 سال تھی۔ اس وقت کرنل ریٹائرڈ نور محمد، ان کے والد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے۔ السلام علیکم جناب کرنل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کرنل صاحب، بڑے یقیناً بہت مشکل لمحات ہیں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ آپ تشریف لائے ٹیلی فون پر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور بنیادی طور پر ہم آپ سے یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس وقت پوری قوم، پاکستان کی ہر ماں، ہر بیٹی، ہر باپ، ہر بہن، ہر بھائی آپ کے ساتھ ہے اس مشکل گھڑی میں، اور جو قربانی آپ کے بچے نے دی ہے اور جو پاکستان کی دوسری سیکیورٹی فورسز ہمارے جو نوجوان دے رہے ہیں، ان سب کے لیے ٹریبیوٹ کے لیے آپ سے ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں۔ صرف آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ بتائیے جہانزیب سے آپ کی کب ملاقات ہوئی تھی اور پاکستان کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے؟ سب سے پہلی بات، میری ملاقات جو اس سے ہوئی ہے وہ 2-2.5 مہینے پہلے ہوئی ہے۔ 2.5 مہینے یہاں ایک شادی تھی میرے چھوٹے بچے کی، اس شادی پہ آیا ہوا تھا، اور وہ بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے ہم طالبان کے ساتھ آپریشن کرتے ہیں، اور آپریشن کرتے کرتے ڈیپ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور پھر رات کے ساتھ 2 راتیں وہاں جنگلوں میں گزارتے ہیں، اور آپریشن اپنا کامیاب کر کے پھر لوٹتے ہیں۔ تو دوسری بات جو اس نے بتائی ہمیں، وہ تھا بہت ڈیشنگ تھا، بہت بولڈ تھا، بریو تھا، اور اس آپریشن میں وہ اپنے 40 مین کو لیڈ کر رہا تھا۔ لیڈ کرتے ہوئے جو ہی وہ دشمن کے سامنے اس کا کاؤنٹر ہوا تو یہ بھاگ گیا، دشمن بھاگ گیا، اور وہ اندر گھروں میں چھپ گئے۔ یہ نے کراس کی، فرسٹ آدمی یہی تھا کراس کرنے والا، اور باقی اس کے ساتھ ٹروپس تھے۔ تو اس انکاؤنٹر میں ادھر سے فائر ہوا، تو پہلی گولی اس کو لگی سینے میں، دوسری پھر بعد میں سر پہ لگی۔ تو پہلی گولی کے بعد کچھ سنبھلا، تو پھر اسے رائفل اس کی گن اس سے گر گئی، تو پھر وہاں ہی شہادت پائی۔ کرنل صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ بات سنائی۔ ہم یہ آپ کو صرف اس لیے زحمت دی پروگرام میں یہ بتانا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پوری قوم آپ کے ساتھ اس میں شریک ہے، اور ہمارے تمام جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار اس وقت پاکستان کے شہریوں کے لیے، اس سرزمین کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ کرنل نور محمد صاحب۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ طلعت، ان سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم طلعت صاحب۔ طلعت صاحب، آپ نے آواز سنی، نوجوان بیٹا آج ان کا شہید ہوا۔ کرنل صاحب کی آواز میں کوئی لغزش نہیں تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا، ایک کمٹمنٹ ہے ہماری سیکورٹی فورسز میں، ان کی فیملیز میں، اور وہ مردانہ وار لڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خیر پورا پاکستان ان کے لیے غمزدہ ہے، اور ہمیں بہت افسوس ہوا ان کی جس طریقے سے وہ شہید ہوئے، اور میں واقعی میں ان کے والد صاحب کو اور ان کے پورے خاندان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان کی جو ہمت ہے، غیر معمولی ہمت۔ آپ دیکھیں کہ بیٹے کی جان گئی اور وہ آپ کے ٹیلی ویژن پر آئے، اور پھر بھی انہوں نے ملک کی خدمت کے خاطر
آپ کو جواب دیا اور پھر بھی اتنی ہمت ان میں ہے. تو یہ جذبہ ہے دیکھیے ہمارے افواج میں، اور یہ جذبہ جو ہے یہی جذبہ لے کر یہ تمام ہمارے چاہے وہ سپاہی ہوں یا افسر ہوں یا جنرل ہوں یا بریگیڈیئر ہوں یا کوئی رینک میں ہوں، وہ اسی طریقے سے اپنے ملک کی دفاع کر رہے ہیں. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو سراہا جانا چاہیے تھا، یا جس طریقے سے دوسرے ممالک میں اپنی افواج سے جس طریقے سے ان کی حمایت کی جاتی ہے، جس طریقے سے جو پالیسیز حکومت لاتی ہے اس کی حمایت کی جاتی ہے، یہاں تو ایسے لگتا ہے. دیکھیے آپ اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ جب اس قسم کے شہادتیں ہوتی ہیں تو بجائے چاہے وہ سویلینز کی ہوں یا فوجی لوگوں کی ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ سنا ہے کہ یہ جو بات چیت کا سلسلہ ہے اس میں گڑبڑ ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ سب سے پہلے جو پرائم منسٹر صاحب کو اور دوسرے وزیروں کو یہ کہنا چاہیے جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں کہ بات چیت تو چھوڑیں، وہ تو بات کی بات ہے. جو یہ انہوں نے قربانی دی ہے اس کا، اور ان کے رشتہ داروں کے پاس جائیں، ان کے والدین کے پاس جائیں، ان کی بیویوں کے پاس جائیں، ان کے بچوں کے پاس جائیں، ان سے ہمدردی ظاہر کریں. اور آپ دیکھیں امریکہ میں، آپ دیکھیں روس میں، آپ دیکھیں چین میں، آپ دیکھیں انڈیا میں، جب کوئی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو کس طریقے سے فوج کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. اس ملک میں تو ان کو بالکل بھول ہی گئے. اس میں جنرل صاحب قوم جو ہے عام آدمی سے بات کریں، اس کے اندر بھی یہی جذبہ ہے، وہ بھی اسی طرح بننا چاہتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہمارے یہ جوان ہیں فورسز کے، تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ ہمیں کیا رکاوٹ کیا ہے ان لوگوں کو ختم کرنے میں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، معصوم لوگوں پر حملے کرتے ہیں؟ اور دیکھیے سب سے جو ظلم اس وقت ملک پر ہو رہا ہے اور عوام پر ہو رہا ہے اور ہماری فوج پر ہو رہا ہے کہ ان کے سب کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اور ان کو یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی شہید ہو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو اجازت دیں کہ جو اس قسم سے ریاست کے اوپر حملہ کرتا ہے، وار کرتا ہے، اس کا ضرور بدلہ لینا چاہیے. اس لیے کہ یہ ہماری ڈیوٹی میں ہمارا فرض ہے، حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ریاست کو پروٹیکٹ کیا جائے. ریاست کا جو آئین ہوتا ہے، جو جمہوری ڈھانچہ ہے اور جو اس کی انٹیگریٹی ہے، اس کو بچانا سب سے اولین فرض ہے. ٹھیک ہے اگر کسی کی شکایت ہیں، کسی کے معاملات پر غور کرنا چاہیے تو وہ ایک دوسری چیز ہے، لیکن ایک جمہوری ملک میں ایک جس کا آئین ہے، اگر آپ اس میں تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کے بہت ذرائع ہیں. آپ جمہوری طریقے سے تبدیلی لائیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ملک نہیں چلنا چاہیے دوسرے طریقے سے، تو جمہوری ملک میں اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ انہی معصوم لوگوں کو ماریں یا اپنے فوج کو ماریں، اور یہ کس کا ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو سب سے زیادہ ملک کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے اس وقت، کہ ہر لحاظ سے ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے اس وقت. اس پر ضرور کمنٹ کیجئے کہ جو طالبان کی طرف سے کمیٹی ہے ان کا طالبان سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل باڈی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ تو مذاکرات ہو ہی نہیں رہے، تو پھر یہ کہنا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ آپ اس سے متفق ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طریقے سے یہ کبوتر ہیں یعنی میسنجرز ہیں کہ یہاں سے انہوں نے وہاں جا کے میسج دے دیا، انہوں نے وہاں سے میسج، جو سے انگریزی میں کہتے ہیں انٹرلوکیٹرز. لیکن جو اصل نمائندے ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے، اور حکومت کے بھی جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ان میں سے لوگ جا کر ان سے بات کریں اگر واقعی میں بات کرنا ہے. اور بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ان کو دہشت گردی جو ہے وہ ختم کرنی ہے. میں لفظ جنگ بندی کا نہیں استعمال کرتا، اس لیے کہ جنگ بندی ہوتی ہے دو ریاستوں میں، یہ تو دہشت گردی ہے. تو دہشت گردی یہ بند کریں تو پھر دونوں جو ہیں آپس میں سامنے آمنے بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی کوشش. ایک کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جب سے یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے، جو کمیٹیوں کی میٹنگز ہوئی ہے، اس میں طالبان نے اسپیس زیادہ گین کیا. آپ میڈیا پہ دیکھیں ان کے نمائندے اور ان کی ساری گفتگو، اور دن بدن وہ جو گینز بھی تھیں پاکستان کی افواج نے حاصل کی تھی وہ ساری کی ساری پیچھے جاتی ہوئی نظر آ رہی. یہ بالکل صحیح تجزیہ ہے، اس لیے کہ ہر لحاظ سے آپ دیکھیں، نفسیاتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اور انہوں نے میرا مطلب ہے کہ اپنا مقام حاصل کر لیا ہے.
اور مقام کس طریقے سے حاصل کیا؟ پہلے دہشت گردی کی ہے، اس کے بعد حکومت کی کمزوری کی وجہ سے ہر لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے چلے گئے. یعنی میں تو یہ حیران ہوں کہ حکومت ان کو اتنی اسپیس کیسے دے رہی ہے، ہر چیز میں اسپیس آگے دیتی چلی جا رہی ہے، اور جسے کہتے ہیں انگریزی میں بیک فٹ کے اوپر ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ لاچار ہیں، بے بس ہیں. یعنی ریاست جس کے پاس تمام ریسورسز وسائل موجود ہیں، اور وہ وسائل کو بجائے اس کے کہ استعمال کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ کل کو آپ ملٹری آپریشن کریں یا کچھ کریں، وہ اگر ضرورت ہو تو اس کی بھی کسی طریقے سے اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کا کنڈکٹ جو ہے وہ اس طریقے سے کریں جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں ابھی ہو رہا ہے. جی اور میں ایک لاسٹ چیز کہنا چاہتا ہوں، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک جوہری قوت ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جوہری قوت کو استعمال کریں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی توقعات ایک جوہری قوت سے بہت مختلف ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود، جو کہہ رہے تھے کہ حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ جو اس وقت سارا معاملہ ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان زیادہ سپیس گین کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ری گروپ کر رہے ہیں. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سابق صدر پرویز مشرف کی. آج وہ عدالت میں پیش ہوئے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ عدالت میں اس وقت پیش ہوئے جب انہیں یہ کمٹمنٹ دے دی گئی تھی کہ ان پر فرد جرم عائد نہیں ہوگی. لیکن مختصر سی بریک کے بعد. صدر پرویز مشرف آج خصوصی عدالت میں پیش ہو گئے. انہیں وہ اس لیے پیش نہیں ہو رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن آج وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عدالت میں آنے سے پہلے ڈاکٹرز نے آج پھر انہیں ایڈوائز کیا تھا کہ وہ نہ جائیں، لیکن انہوں نے سرٹیفکیٹ پر دستخط کیے اور کہا کہ وہ یہ فیصلہ خود لے رہے ہیں، اور اگر انہیں کچھ ہوا تو وہ اس کی رسپانسبلٹی قبول کریں گے. لیکن وہ عدالت میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی بالادستی کے لیے ان کا عدالت میں پیش ہونا نہایت ضروری ہے. جس وقت پرویز مشرف عدالت میں پیش ہوئے اس سے کچھ دیر قبل 2 سابق وزرائے اعظم آج احتساب عدالت میں بھی پیش ہوئے. بہت سارے لوگ اسلام آباد میں آج اسے آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی فتح کا دن قرار دے رہے تھے، جن میں سول اداروں کو تمام دوسرے بڑے افراد پر فوقیت حاصل ہو رہی تھی. بعض لوگوں نے یہ کل بھی یہ پریڈکشن کی تھی کہ پرویز مشرف صاحب عدالت میں تو آئیں گے لیکن ان پر فرد جرم عائد نہیں ہوگی، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک مڈل گراؤنڈ تھا جو نکالا گیا، ایک درمیانی راستہ اختیار کیا گیا، کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے وکلاء کا یہ کہنا تھا عدالت کو کہ وہ پہلے اس قانونی نقطے پر فیصلہ دے کہ کیا جو عدالت کی تشکیل ہے یہ آئینی ہے، کیا عدالت کی جورسڈکشن ہے کہ وہ پرویز مشرف کے خلاف مقدمے کی سماعت کر سکتی ہے. اور یہ پبلک کمٹمنٹ کی تھی عدالت نے کہ ان کے خلاف فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی، اسی لیے پرویز مشرف صاحب بھلے بیمار تھے لیکن پھر بھی وہ عدالت میں پیش ہوئے. اب آگے چل کر کیا ہوگا، عدالت کس حد تک مطمئن ہوگی، اب اس پر ہم بات کریں گے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جناب یاسین آزاد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم یاسین صاحب. وعلیکم السلام سر. یاسین صاحب یہ بیان کیجئے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مڈل گراؤنڈ ہے وہ اختیار کی گئی ہے، ایک درمیانی راستہ نکالا گیا ہے جس میں کمٹمنٹ کی عدالت نے کہ بالکل فرد جرم عائد نہیں ہوگی جب تک جورسڈکشن کا فیصلہ نہ کر لیا جائے اس کیس کی. تو پھر یہ آپ اس سے متفق ہیں؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے کہ جنرل صاحب عدالت کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے عدالت کا احترام کیا اور یہ بات تسلیم کی کہ وہ رول آف لا پہ مکمل یقین کر رکھتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرٹیکل 6 کے تحت پہلی دفعہ کسی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب جب آج عدالت میں پیش ہوئے، پیش ہونے سے پہلے اس بات پر کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ان کا کیس اس عدالت میں چلے گا یا ملٹری ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں چلے گا. اس پہ کورٹ نے اپنا آرڈر جو ہے ریزرو کیا ہوا ہے. لامالا یہ ایک لیگل پوائنٹ تھا جس کا فیصلہ پہلے عدالت کو دینا تھا اور اس کے بعد فرد جرم عائد ہو سکتی تھی، اور کورٹ نے یہ بات کہی کہ جب تک وہ جمعے کے دن اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کیا اس کورٹ کو اختیار ہے اس کیس کو پروسیڈ کرنے کا یا کسی اور کورٹ کو اس بات کا اختیار ہے. اس کا فیصلہ ظاہر ہے کہ جمعے کو سامنے آ جائے گا.
یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب کسی آدمی کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہو رہی ہو اور وہ پہلے دن جب عدالت میں جائے تو اسی دن چارج فریم ہو جائے. کبھی کبھار حالات کے مطابق جو چارج فریم کرنے کی ڈیٹ دی جاتی ہے اس ڈیٹ کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے، حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آج جب عدالت میں پیش ہوئے تو ظاہر ہے کہ جو وقتی حالات تھے اس کے مطابق ان کے خلاف چارج فریم نہیں ہوا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چارج فریم ہونا ہے، ان کو عدالت میں پھر جانا ہے. تو اس کا فیصلہ پہلے جمعے تک ہمیں انتظار کر لینا چاہیے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. جمعے کو اگر عدالت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس کورٹ کو اس بات کا اختیار ہے کہ اس کیس کو اسی عدالت میں چلانا ہے تو لامحالہ اس کے بعد جو ڈیٹ دی جائے گی وہ چارج فریم کے لیے دی جائے گی اور پھر پرویز مشرف صاحب کو اس عدالت میں پیش ہونا ہے. اچھا یاسین صاحب، پرویز مشرف صاحب کے وکلاء بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ جو ججز ہیں یہ متاثرہ ہیں، جو پرویز مشرف صاحب کے فیصلے تھے اس لیے یہ سماعت کرنے کے مجاز نہیں ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرویز مشرف صاحب کا آنا، اب ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، وہ عدالت پر اعتماد کرنے لگے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عدالت انہیں انصاف دے دے گی؟ دیکھیں، آج عدالت میں پیش ہونے کے بعد انہوں نے جو ہمارے جج صاحبان ہیں ان پہ عدم اعتماد نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں عدالت پہ اعتماد نہیں کرتا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے عدلیہ کے وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے عدلیہ کا احترام کیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا آئین ہے 1973 کا، اس میں یہ واضح طور پر یہ بات درج ہے کہ ایوری سٹیزن از ایکول. جب ایکول کی بات آتی ہے تو سب کے لیے قانون ایک جیسا ہوتا ہے، کسی کے لیے الگ قانون نہیں ہوتا. اور آرٹیکل 6 کے تحت پاکستان کی تاریخ میں چونکہ پہلی مرتبہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیڈنگ ہر حالت میں ہونی چاہیے. اور یہ پروسیڈنگ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے ڈائریکشن دی تھی کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے، یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق یہ کارروائی ہو رہی ہے تو جو 3 جج صاحبان بنائے گئے، ایک کا تعلق سندھ سے ہے، ایک کا تعلق بلوچستان سے ہے، ایک کا تعلق پنجاب سے ہے. اور جسٹس فیصل عرب صاحب جو اس وقت اس کمیٹی کے ہیڈ ہیں وہ جنرل پرویز مشرف کے ہی دور میں ہائی کورٹ کے جج بنائے گئے. لہذا میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ مجھے اعتماد نہیں ہے، انہی کے دور میں ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی، ان کو عدلیہ کے ان جج صاحبان پہ اعتماد کرنا پڑے گا. وہ ہماری عدلیہ کے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان ہیں، ان پہ اعتماد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. جہاں تک وکلا برادری کا تعلق ہے، جب ہم بھی کبھی کبھار کسی کیس میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جج صاحب آپ پہ اعتماد نہیں ہے، یہ ہمارا کیس دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے، تو اس پہ آپ کو ٹھوس ریزن دینا ہوگا کہ کیوں آپ کو اعتماد نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس ریزن نہیں ہے تو پھر جو کورٹ ہے وہ کیس کو پروسیڈ کرے گا ہر حالت میں. اور ایسے انداز میں بات کرنا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، میں اس سے فارمولے سے ایگری نہیں کرتا. ہمارے 3 ہائی کورٹ کے جج صاحبان اس وقت وہاں موجود ہیں، انہوں نے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور تینوں پہ عدم اعتماد کرنے کا کوئی جواز مجھے نظر نہیں آتا. جہاں تک وکلا کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یاسین صاحب آپ کی بات یہ تو درست ہے کہ آج وہ عدالت میں پیش ہوئے اور وہ جو پیش نہیں ہو رہے تھے بالآخر انہیں پیش ہونا پڑا. لیکن کیا عام آدمی کے لیے بھی اسی طرح کے قوانین ہوتے ہیں؟ اگر اس کی کوئی رائے ہو، اس کے وکلاء کا کوئی نقطہ ہو تو اس کے لیے بھی کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے اور کلائنٹ کو پبلک کمٹمنٹ دی جائے کہ آپ کے خلاف فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی. اور پھر عام آدمی کو بھی کیا یہ اختیار ہے پاکستان میں کہ اس طرح وہ پھر عدالتوں سے اپنی جو بات ہے اس کو منوانے کے بعد پیش ہو؟ سر، جن خطرات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اگر واقعہ ایسا ہے تو پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں غلط ہے. لیکن میں نہیں یہ سمجھتا کہ جو خدشات آپ شو کر رہے ہیں اس میں کوئی زیادہ صداقت مجھے نظر آ رہی ہے. چونکہ جو جورسڈکشن کے پوائنٹ پہ ہے، آلریڈی خالد رانجھا صاحب نے اپلیکیشن فائل کی ہوئی تھی، اس کا اپلیکیشن کی ہیئرنگ ہو چکی تھی. آج کورٹ نے اس پہ فیصلہ سنانا تھا، وہ فیصلہ ملتوی کر کے انہوں نے فرائیڈے پہ کر دیا. تو اگر مثال کے طور پر کل کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جس کورٹ میں آرٹیکل 6 کا کیس اس وقت پینڈنگ ہے وہ کل یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں اختیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ چارج فریم کر لیتے تو پھر پروسیڈنگ کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا.
لہذا کم از کم جمعے تک ہمیں انتظار کر لینا چاہیے. کورٹ کو پہلے یہ فیصلہ کر لینے دینا چاہیے کہ کیا اس کورٹ کو یہ اختیار ہے چلانے کا یا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں. بہت بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے تک سب کو انتظار کرنا چاہیے. اس دن کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ عدالت کی جورسڈکشن کیا ہے, کیا وہ اس مقدمے کی سماعت کر سکتی ہے یا نہیں, اور پھر اس کے بعد ہی پروسیڈنگ ہوگی. لیکن بہرحال ایک اچھی بات ہے کہ پرویز مشرف صاحب عدالت میں پیش ہوئے, عدالت کی بالادستی کو تسلیم کیا گیا. اور وہ جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ شاید اس ملک میں جو بڑے آدمی اور خاص طور پر جو فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ عدلیہ کی بالادستی کو نہیں مانتے اور عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے, آج پرویز مشرف صاحب نے یہ ثابت کیا کہ وہ عدالت کی اور قانون کی بالادستی کو مانتے ہیں. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ پاکستان اور ایران کے تعلقات. ایرانی فورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے بارڈرز کو رہا کروانے کے لیے وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو سکتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ ٹینشن ہوئی ہے اتنی زیادہ پاکستان اور ایران کے درمیان؟ کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب سے قربتیں بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے حسن عسکری صاحب, لیکن ایک بریک کے بعد. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کو اس بات کا کوئی حق نہیں کہ وہ پاکستان کے علاقے میں اپنی فورسز کو بھیجے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی جو ایرانی گارڈ ہے وہ پاکستان کے قبضے میں نہیں ہے. گزشتہ چند دنوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدوں پر جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور ایران نے بالکل واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنے گارڈز کو چھڑوانے کے لیے اپنی فورسز پاکستان کے اندر بھیج سکتا ہے. بہت سارے مبصرین کا خیال ہے یہاں اسلام آباد میں کہ کیونکہ سعودی عرب سے ہماری قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں, پیپلز پارٹی کے دور حکومت جو 5 سالہ دور حکومت تھا اس میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے تو ضرور تھے لیکن اتنے اچھے نہیں تھے جتنے اب ہو رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں گزشتہ 6 ہفتے میں 3 اعلیٰ سطح کے وفود آئے ہیں سعودی عرب سے پاکستان, اور جو آخری دورہ تھا وہ سعودی عرب کے ولی عہد کا دورہ تھا جس میں پاکستان نے اس دورے کے فوراً بعد جو شام پر پوزیشن تھی اپنی پوزیشن کو تبدیل کیا ہے اور بالکل کھلے عام یہ مطالبہ کیا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے. یہ ساری صورتحال کیا ہے, آگے چل کر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جناب ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ساری اس وقت ایران کے ساتھ ٹینشن ہے اور بھی کئی وجوہات ہوں گی, لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب سے جو ہماری قربتیں بڑھی ہیں اور سیریا پر جو پاکستان اپنی پوزیشن تبدیل کر رہا ہے اس کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے. دیکھیں, یہ آرگومنٹ تو بلڈ کی جا سکتی ہے کیونکہ پاکستان اب زیادہ ہمیں قریب سعودی عربیہ کے نظر آتا ہے, لیکن میں آرگومنٹ تھوڑی سی اس سے ڈفرنٹ دوں گا کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایران کے جو وزیر داخلہ ہیں یا ایران کے جو اعلیٰ حکام ہوتے ہیں انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہو, اور جو بیان انہوں نے حال ہی میں دیا ہے وہ بین الاقوامی تعلقات کے معیار کے بھی منافی ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے 6 ماہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا, جند اللہ کے لوگوں نے سیستان میں جا کے کارروائی کی اور بھاگ کے وہ پاکستان میں آ کے غائب ہو گئے. اس وقت بھی ایران والوں نے اسی قسم کا بیان دیا تھا لیکن کارروائی نہیں کی. ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جذباتیت بہت زیادہ ہے. جب محبت آتی ہے تو وہ بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں, بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں پاکستان کی, لیکن جب وہ ناراض ہوتے ہیں تب وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تو ایک تعلقات میں اس سے سٹیبلٹی پیدا نہیں ہوتی, انسٹیبلٹی رہتی ہے اور ریلائبلٹی کا عنصر کم ہے جو کہ ایک اچھے تعلقات کے لیے منفی ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے, جو سیریا کی طرف جو پاکستان کا جھکاؤ ہے وہ ہمیں ماضی کی پالیسی سے مختلف نظر آتا ہے کیونکہ پاکستان نے اب سعودی عربیہ کی اس پوزیشن کو انڈورس کیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان اب یہ کہہ رہا ہے بشار الاسد کو فارغ کر کے وہاں کیئر ٹیکر حکومت بنائی جائے جو کہ سعودی عربیہ کی پوزیشن ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اتنی پارٹیزن پوزیشن نہیں لینی چاہیے تھی. اچھا عسکری صاحب, یہ جو پوزیشن ہے اس وقت پاکستان نے اختیار کی, یہ وہی پوزیشن ہے جو امریکہ کی پوزیشن ہے, یہ وہی پوزیشن ہے جو سعودی عرب کی پوزیشن ہے. تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید جو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں جو ایک جسے ہم کہتے ہیں سسٹینیبلٹی کی نہ وجہ یہ بھی ہے ہونے کی کہ کیونکہ کوئی اس وقت وزیر خارجہ ہی نہیں ہے. اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں تو وہ بیرونی اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈیفیکٹو انچارج شہباز شریف صاحب ہیں. امریکہ کے ساتھ جو
معاملات ہیں، کبھی سرتاج عزیز صاحب جاتے ہیں، کبھی فاطمی صاحب جاتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا نواز شریف صاحب کی جو کلوز ایسوسیشن ہے سعودی عرب کے ساتھ یہ وجہ بنی؟ دیکھیے، یہ دو مختلف قسم کے ایشوز ہیں جن کا آپس میں تعلق ضرور ہے۔ جہاں تک پاکستان کی پالیسی کا تعلق ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ اپنی اقتصادی مجبوریوں کی وجہ سے پاکستان کنزرویٹو عرب سٹیٹس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کی فارن پالیسی کے مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، وہ واقعی شدید قسم کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ڈیسیجن میکنگ سٹائل ہے وہ بہت ہائیلی پرسنلائزڈ قسم کا ڈیسیجن میکنگ سٹائل ہے۔ اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے بہت سے لوگوں کو فارن پالیسی میں دخل دینے کی اجازت دی ہے۔ ایک سٹیج پہ انٹیریئر منسٹر بھی بیان دیتے چلے جا رہے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خارجہ پالیسی بہت مشکل قسم کا اس وقت شعبہ ہے، اندرونی اور بیرونی اس کے اثرات ہیں، کہ وہ ایک یا دو بندوں کو مکمل طور پہ اختیار دیا جائے۔ اب جو ایڈوائزر ہیں آپ کے فارن پالیسی کے، وہ کس کس سے مشورہ کریں؟ انٹیریئر منسٹر سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، فوج سے کرنا پڑتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ISI سے کرنا پڑتا ہے، پھر شہباز شریف صاحب اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ چلا رہے ہیں، وہ بھی آج چین پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنا چاہیے، اس سے انکوہرنس ہمیں نظر آتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ حکومت مختلف انداز اور مختلف زبانیں ایک وقت میں بول رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے وزیر کامرس منسٹر انڈیا جاتے ہیں ایک بات ہوتی ہے، جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کی پالیسی کسی اور ڈائریکشن میں چلی جا رہی ہے۔ اس انکوہرنس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ضروری ہے۔ اچھا حسن عسکری صاحب، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ شہباز شریف صاحب چائنا گئے ہوئے ہیں، جو ہم نے یہ سیریا پر پالیسی اختیار کی ہے، رشیا اور چائنا تو شاید ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے جو امریکہ اور سعودی عرب کی ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ ہمارے ان چائنا کے ساتھ تعلقات پر فرق نہیں پڑے گا سیریا پر جو اب ہم نے پوزیشن لی ہے؟ دیکھیے، چائنا جو ہے سیریا پہ کافی خاموش رہتا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اس جو پالیسی جو اس وقت ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ انٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے، لیکن روس کی پالیسی بڑی واضح ہے، وہ بشار الاسد کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان کے اور روس کے تعلقات اگرچہ اس وقت کوئی براہ راست جھگڑا نہیں ہے، اس کے باوجود ہماری پالیسیوں کی اچھل کود کی وجہ سے ایک سموتھ انداز میں نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو چائنا سے ریلیشن شپ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس سے یہ ضرور ہے کہ ایران سے کچھ پرابلمز ہماری بڑھ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کو اب بریکٹ کیا جائے گا سعودی عربیہ، کویت اور اس کے علاوہ قطر کے ساتھ، اور پرابلم پاکستان کی یہ ہے کہ یہی ملک ہیں جو پاکستان کو پیسہ دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ قطر سے آپ کا گیس کی ڈیل ہو رہی ہے، اور ایران اس کو بھی نیگیٹولی دیکھے گا، کیونکہ ایران پاکستان پائپ لائن اب کنسٹرکٹ نہیں ہو سکے گی۔ بہت بہت شکریہ حسن عسکری رضوی صاحب، بڑا امپورٹنٹ نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ پاکستان کے اندر جو خارجہ پالیسی ہے غالباً وہ پرسنلائز زیادہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے اور جس کے ذمے جس کا کام ہے اس کو کرنے کی یہ اجازت دی جائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔